अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों। कायद-ए-आज़म न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम तलवंडी मूसा खां की एक अज़ीम शख्सियत सर प्रोफ़ेसर नसीम अख्तर साहब के घर उनके पास बैठे हुए हैं और ये बहुत बड़ी सआदत है हमारे लिए कि आज इन्होंने हमें टाइम दिया और गपशप के लिए टाइम दिया। इनसे इंशाल्लाह गपशप होगी। तो इनका इंटरव्यू बहुत पहले कर लेना था, बस कुछ ऐसी वजूहात थीं जिनकी वजह से कुछ ये भी बिज़ी थे और कुछ हमारी भी मसरूफ़ियात ऐसी थीं। तो आप सबके लिए आज का हमने सोचा कि सर से इंशाल्लाह गपशप की जाए और आप तक पहुंचाई जाए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आज की हम गपशप शुरू करते हैं। सर का मैं थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दूँ कि इंतहाई खुश मिज़ाज, मिलनसार और जो इनकी सबसे बड़ी खूबी है, वो मैं यहाँ पे प्यारे लोगों ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये गाँव की उन चंद शख्सियात में से हैं। शुरू उम्र का शुरू का हिस्सा था कि वालिद साहब की डेथ हो गई और उसके बाद भाई थे माशाल्लाह, तो ये चूँकि घर में बड़े थे, इन्होंने फिर बाप बन के सब भाइयों को दिखाया और यहाँ तक कि ना सिर्फ उन भाइयों के फ्यूचर के हवाले से ये बड़े फ़िक्रमंद हो गए, बल्कि आज भी हम इस चीज़ के गवाह हैं, गाँव में रहने वाले, कि माशाल्लाह अपने भाइयों के बच्चों को भी ये गाइड करते हैं और उनकी भी जो है वो उन पे भी दस्ते शफ़क़त है इनका। और शाबाश उन भाइयों के भी कि जो इस चीज़ को एडमिट करते हैं और जो इस चीज़ का जहाँ पे बैठे हों इतराफ़ करते हैं कि बिलाशुबा उन्होंने हमें बाप वाली मोहब्बत और बाप वाली शफ़क़त दी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम जा रहा है प्यारे लोगों, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह का जिस टाइम से हम गुज़र रहे हैं, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है और सर में अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ जो मुझे और बहुत से लोगों को लगती है, वो ये है कि ये एक इनकी इनफ़रादियत है, जो इनको दूसरों से मुख्तलफ़ करती है। एजुकेशन की तरफ हम जाते हैं तो माशाल्लाह इनका करियर जो है वो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ाते गुज़रा। इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में बहुत अरसा पढ़ाया और वहीं से रिटायर्ड हुए। तो इनसे आज हम इनके करियर के हवाले से और कुछ ये जो मैंने घर के हवाले से बात की, इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी आपका। मेरा नाम प्रोफ़ेसर मोहम्मद नसीम अख्तर, कभी कभी तखल्लुस भी करते रहे। अगरचे कि मेरा शोबा तो मेडिकल है, बायोलॉजी का है, लेकिन मुझे अदब से भी ख़ासा गहरा तल्लक है। लिखते लिखाते भी रहे हैं। बचपन से ही मुझे शुरू से ही ये पढ़ने की कुछ शौक़ था। ये हमारे इस एरिया में एक ही स्कूल था, मिडल स्कूल के नाम पे, गवर्नमेंट मिडल स्कूल, जहाँ से हमने तालीम हासिल शुरू की। और ये एज़ाज़ हमें हासिल है कि इस गांव में जब हाई स्कूल बना, गवर्नमेंट हाई स्कूल, तो 1962 में हम गवर्नमेंट के जो मिडल स्कूल था उसकी आखिरी क्लास थे और यहाँ से हम गुजरांवाला गवर्नमेंट स्कूल जो कि शेखपुरा मोड़ पे है, वहाँ हमने एडमिशन ले लिया। इसी दौरान में हमारे गांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल हो गया, जो कि सबसे पहला स्कूल था इस पूरे इलाके में। तो हमें हेड मास्टर साहब थे हमारे, बड़े शफीक मीर सुल्तान साहब उनका नाम था। उन्होंने कहा कि आप वापस सर्टिफिकेट लें और इधर आएँ ताकि इस इलाके में तालीम और तरबियत का जो सिलसिला है वो जारी रह सके, क्योंकि स्कूल यहाँ पे आया था सिर्फ प्रोबेशन पीरियड पे 2 साल के लिए। अगर ये ना चल सकता तो बंद हो जाना था। और इस स्कूल की, गवर्नमेंट हाई स्कूल तलवंडी मूसा खां की, हम पहली क्लास थे जिन्होंने यहाँ से ये मैट्रिक किया। 1964 में हम यहाँ से पास हो गए। फिर मैंने इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में एडमिशन लिया। कच्ची सड़क थी, वहीं पे हम, हॉस्टल भी कोई इतने नहीं थे, एक जगह पे हमने मकान किराए पे लेके अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। बीएससी गुजरांवाला में उस वक्त मेडिकल में नहीं थी, तो हमें
مجبوراً لاہور جانا پڑا. لاہور سول لائن سے BSc کی, اس کے بعد GC گورنمنٹ کالج لاہور, وہاں سے ہم نے MSc کی زولوجی میں. 1971 کا بات ہے, اور اس وقت چونکہ جنگ کی وجہ سے 71 کی وار کی وجہ سے ڈھاکہ جو ہے وہ فعال ہو گیا تھا. ہم بڑے پریشان کہ شاید اب آدھا ملک ہی چلا گیا ہے تو ہمیں کوئی نوکری بھی ملے گی کہ نہیں. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے پھر تھوڑی دیر کے لیے فشری جوائن کر لی تاکہ ہم اوور ایج نہ ہو جائے. اس وقت 26 ایج ہوتی تھی گورنمنٹ سائڈ پہ. تو اس کے 1 سال بعد ہی ہمیں یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں سلیکشن ہو گئی ایز لیکچرر. تو اسلامیہ کالج سب سے پہلے ہم نے جوائن کیا 1975 میں. 1975 جی, وہیں سے میں پڑھا ہوا تھا. یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ اسی کالج میں ہم بطور لیکچرر اپوائنٹ ہو گئے. تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رہا. اس دوران شوق تو تھا ہی ہمیں لکھنے لکھانے کا بھی, جس میں خاص طور پہ یہ غزل اور کچھ نعت کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفویض کیا. اس کے بعد کچھ دیر کے لیے 2004 میں پہلے ہم اسسٹنٹ پروفیسر ہوئے, پھر جب ایسوسیٹ پروفیسر 2004 میں ہوئے تو گجرانوالہ میں سیٹ نہیں تھی, تو مجبوراً ہماری ٹرانسفر ہو گئی ہماری ایز ایسوسیٹ پروفیسر آف بیالوجی زمیندار کالج گجرات میں. وہاں تقریباً 1 سال اور کچھ ماہ وہاں پہ ہم نے پڑھایا, جاتے آتے رہے. واپس پھر اللہ نے کیا کچھ جلد ہی واپسی ہو گئی, اور 2008 میں اسلامیہ کالج گجرانوالہ سے ریٹائر ہوا ہوں. جی ماشاءاللہ, آپ نے اپنے پورے کریئر کا جو ہے وہ چند ہی لمحوں میں سارا کچھ. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادب سے لگاؤ آپ کی کس انسپائریشن تھی, کس سے متاثر ہو کے آپ نے, یا یہ شروع سے ہی شوق تھا؟ میں شروع سے نا, ہمارے جب یہ مڈل سکول تھا, ہماری ایک لائبریری تھی چھوٹی سی اسکول کی, اس میں رسالے آتے تھے تعلیم و تربیت اور بچوں کے. وہ میں نے, حالانکہ مجھ سے نہیں پڑھے جاتے تھے, 3ری 4تھی کلاس میں, دوسری میں ہمیں وہ لفظ بھی نہیں, مثلا سریا کو مجھے ابھی یاد ہے, میں سریا پڑھتا رہا, لیکن شوق تھا مجھے وہ کہانیاں پڑھنے کا. اس سے پھر انسپائر ہو کے نا آہستہ آہستہ میں یہ خود بھی, پھر میٹرک کے ایگزام تک کچی سڑک تھی, ہمارا رابطہ کوئی نہیں تھا شہر سے, نہ کوئی یہاں پہ کوئی لائبریری تھی, لیکن خود ہی بس نسیم حجازی کے کچھ جو شاہکار تھے, ناول تھے, اسلامی ناول کہتے ہیں, ان کو پڑھتے رہے, ان سے متاثر ہوتے رہے. اس سے کچھ لفاظی بھی ذہن میں آتی چلی گئی کہ کس طرح تو پھر آہستہ آہستہ نا خود سے لکھنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ جی, انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ متاثر ہو کے اور کس طرح ان کا شوق بڑھتا گیا. تو ان سے انشاءاللہ اس بات چیت کے آخر میں سنیں گے انشاءاللہ ان کی شاعری بھی. تو سر یہ بتائیے گا کہ میں بات کر رہا تھا آپ کے تعارف میں کہ وہ والد صاحب کی ڈیتھ, اور اس بارے میں ذرا کائنڈلی تھوڑا. 71 کا ذکر ہے. 2 اپریل 71 کو میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ایٹ دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. آئی واز دا اسٹوڈنٹ آف MSc فائنل. تو سلسلہ جو ہے وہ سارا عجیب سا ہو گیا. چھوٹے بہن بھائی تھے, ہم ٹوٹل 6 بھائی اور ایک بہن تھی ہماری. وہ اب تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, میرا ایک بھائی اور ہمشیرہ جو ہے فوت ہو گئی ہیں. تو وہ بہت چھوٹے تھے. ان کو اب میں نے ذمہ داری محسوس کی کہ اب مجھے ان کی کفالت کرنی چاہیے. تو ان کو پڑھایا لکھایا, سب کی شادیاں کی, ماشاءاللہ سب برسر روزگار ہوئے. آج بھی ہماری کمبائنڈ فیملی کافی دیر تک رہی. جب میری اپنی بیٹی کی شادی ہوگی اس کے بعد پھر ہم سارے بھائی الگ الگ اپنے اپنے ہوئے. جی ماشاءاللہ, جس طرح انہوں نے بتایا, اور یہاں پہ پیارے لوگوں میں ایک بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام ان بچے کے دادا کا ساتھ ایڈ کرتے ہیں نام کے. تو میں نے یہاں پہ جو بھائی دوسرے ہیں ہمارے,
ان کے بچوں کے ناموں کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ انہوں نے سر کا نام ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے، اور یہ ان کی اس چیز کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے ان کی کفالت کی اور کتنی محبت اور شفقت دی، جو شاید ایک باپ سے بھی بڑھ کے، چونکہ میں خود اس ایکسپیرینس سے گزر چکا ہوں۔ بڑے بھائی جو تھے ہمارے، وہ بھی ابھی کالج میں تھے کہ جب والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو والد تو کبھی کبھار ڈانٹ لیتے ہیں، لیکن بڑے بھائی اور یقیناً یہ سر بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے کہ بھائیوں کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بچے اب یہ فیل نہ کریں کہ ہاں، یار یہ یہ بڑا سب سے بھائی ہے۔ بڑی بات تھی، یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کسی کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کسی کو ڈانٹا، میری خود والدہ نے کہا کہ تم ان کو کھانے کو دیتے ہو اس لیے ڈانٹتے ہو، تو یہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی اس بات سے۔ بہرحال یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا، ہم نے اس کو ضبط کیا۔ سب سے بڑا مسئلہ میرا خیال ہے کہ جو ساتھی ہوتا ہے، مثلا میری وائف تھی، میرے والد صاحب اپنی حیات میں ہی میری منگنی کر گئے تھے، تو انہوں نے بہت ساتھ دیا، ورنہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا گھر بسانے کی کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں۔ ہم نے سارے چھوٹے بھائیوں کو ماں باپ بن کے پالا تھا، اور انہوں نے پھر واقعی، ہم نے جب ان کے بچے ہوئے تو انہوں نے سارے سب کے ساتھ میرے نام سے ہی انہوں نے ماشاءاللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعی پارٹنر اچھا ہو، ساتھی اچھا ہو، تو جبھی یہ سارا کچھ پاسبل ہوتا ہے، جبھی سارا کچھ ممکن ہوتا ہے۔ ادروائز تو وائفز جو ہیں، بیگمات جو ہیں، وہ بالکل یہ برداشت نہیں کرتی کہ وہ اپنی فیملی سے ہٹ کے کسی کی کفالت یا کسی سے یہ سارا کیا جائے۔ تو سر آپ کوئی لائف میں آپ نے کیا محسوس کیا، زندگی کیا ہے، یہ کچھ ذرا ہمیں پلیز بتائیں۔ دیکھیں، زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اس کو ایک لفظ میں تو بیان نہیں کر سکتے۔ بیولوجیکلی اگر ہم بولیں تو ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، شاعر تھے چک بس آزاد، ان کا ایک شعر ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یہ تو بیولوجیکل ڈیفینیشن ہو گئی، لیکن ویسے زندگی کیا ہے یہاں پہ میرا تو خیال ہے کہ اس میں مختلف پہلوؤں سے اگر ہم دیکھیں تو قربانی بھی ہے، سیکریفائی کرنا پڑتا ہے زندگی میں دوسروں کے لیے، اس میں ایک اپنا مزہ پھر ہوتا ہے جو ہم کسی کے لیے کرتے ہیں، کسی کے لیے جینا ہوتا ہے، تو بہت مزہ۔ پھر میں اپنے پھر اسٹوڈنٹ لائف جو تھے میرے، ان کو ہم یہ فیل کرتے تھے کہ یہ بھی ہمارے بچے ہیں، تو ان کو کبھی بھی ہم نے غلط گائیڈ نہیں کیا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی جو تربیت تھی اس کو بھی مثبت پہلو پہ لانے کی کوشش کی تھی ہم نے۔ تو سر یہ جب آپ ایسا سارا کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اس میں اللہ کی طرف سے بہت سے امتحانات اور بہت سی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، جی بالکل۔ جو سم ٹائم بندے کو تھکا دیتی ہیں۔ تو ایسا کوئی سین پیش آیا کہ ایسا خیال کبھی کہ یار میں کی کر رہا ہوں؟ کئی دفعہ ایسا ہوا جی کہ بعض دفعہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اب سکون کروں یا کچھ، لیکن ان کی خاطر نا ان کے کرتے کرتے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریوارڈ لیس بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، ہمیں بھی کچھ چاہیے تھا کہ ہم بھی کچھ سکون کرتے یا کچھ، لیکن وہ پھر کچھ دنیا داری بھی آ گئی، کچھ اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی آ گیا کہ کل کو کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اگر غرور میں آ جاؤں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے اس آزمائش میں ڈالا ہے کہ میں، حالانکہ ان کی کفالت تو ویسے بھی ہو جانی تھی، اللہ تعالیٰ خود رازق ہے، لیکن میں نے اپنے ساتھی سے یہی کہا کہ اگر ہم دونوں مل کے کریں تو کتنا ہی اچھا ہو جائے گا، ہماری دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گے۔ ان کی کفالت ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو یہ ایک بڑا مشکل سا پہلو تھا۔ آپ کے والد صاحب سے بھی میری کافی یاد اللہ رہی ہے، تو بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ وہ دھلے مڈل سکول میں تھے اس وقت، تو انہیں ایگزام لینے کا بڑا شوق تھا۔ مجھے کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ نہ صبح نہ لگ جائے، میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، لیکن چونکہ اس وقت لاہور بورڈ ہوتا تھا، بڑی دور دور تک وہ اپوائنٹ کر دیتے تھے، تو میں گھر سے زیادہ دور جا نہیں سکتا تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ مجھے بڑا ڈر آتا تھا کہ یہاں پہ کچھ ایسی گڑبڑ ہو جائے یا کچھ میں صحیح طور پہ ان کو نہ قابو کر سکوں تو غلط ہو جائے گا۔ میں نے پھر یہ اس طرف کبھی نہیں گیا تھا، انتظام لینے میں نہیں گیا تھا۔ بالکل صحیح۔ تو انہوں نے کفارت کے حوالے سے جیسے بڑی خوبصورت بات کی کہ
ایک یہاں پہ جو بڑے پوائنٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم تو وہ جو گزر جانا ہوتا ہے، جیسے انہوں نے سر نے فرمایا کہ تربیت اور وہ انہوں نے بڑا تو ہو ہی جانا تھا، سارے معاملات ہو جانے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ کسی بندے کو کسی بہت امپورٹنٹ کام کے لیے، عظیم کام کے لیے وہ سلیکٹ کر لے، اور اس سے وہ کام بے شک بلا شبہ یہ اس کی توفیق کے بغیر پاسبل ہے ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے یہ قبول ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق اور اللہ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں ان پہ کہ جو اللہ ان سے عظیم کام لینا چاہتا ہے، اور یقیناً اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے نعم البدل اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ ہوگا۔ تو سر اب ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی شاعری کے حوالے سے کچھ اپنا کلام سنائیں ہمیں، ہاں پلیز بالکل، بسم اللہ۔ وہی میں نے نا غزل بھی لکھی ہے، نعت بھی لکھی ہے، تو نظم بھی ہے۔ میں نے یہ جب دہشت گردی کے حوالے سے ایک میں نے لکھی تھی نظم، وہ شائع بھی ہوئی تھی بہت، پھر میری اپنی ایک کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں، جس کا نام کیسی یہ سوغات ملی۔ ہمارے پروفیسر صاحب، پروفیسر اقبال جاوید صاحب، انہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا میری کتاب کے لیے۔ تو میں آپ کو چند شعر سناتا بسم ہوں اللہ جی۔ کہ دہشت گردی کے حوالے سے تھا جی کہ جانے کتنا وقت لگے گا موسم گل کے آنے میں، واہ واہ ابھی تو دھواں دھول اڑے ہے گلشن میرے سہانے میں، اللہ، جانے کس کی نظر لگی ہے اپنوں ہی کے ہاتھوں سے، ہنستی کھیلتی بستی تھی جو بدل گئی ویرانے میں، واہ 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 پھرتے چاروں سمت شکاری نئی گھات لگائے ہیں، واہ، سہمی امن کی فاختہ بیٹھی اپنے ہی واہ کاشانے میں، واہ واہ، سہمی امن کی فاختہ بیٹھی اپنے ہی کاشانے کاشانے میں، گلیوں اور بازاروں میں ہو کا عجب سا عالم ہے، اب تو یوں بھی ڈر لگتا ہے کہیں بھی آنے جانے میں، واہ 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 واہ، ملت کی تعمیر کیا ہوگی تعلیم پہ لگ گئے پہرے ہیں، گیٹ پہ گن مین دیکھ کے لگتا اسکول بدل گئے تھانے میں، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، ابھی تو اس کا کچھ نہیں بگڑا، اب بھی اگر سنبھالے ہم سارے مل کے جت جائیں اس گلشن کو سجانے میں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب سر، بہت خوب۔ ہاں جی، یہ خاصی لمبی تھی کچھ۔ مجھے سر کی اس بہت پیاری نظم سے ایک اپنے استاد محترم ضمیر جعفری صاحب کا ایک غزل کا شعر یاد آ گیا سر، کہ حالات پہ ہی انہوں نے نا لکھا تھا کہ ہنرگاہوں کے سانچوں کو بدل ڈالا ضرورت نے، جی جی بالکل، آپ کا وہ گن مین والا شعر جو ہے وہ اس میں جو ہنرگاہوں کے سانچوں کو بدل ڈالا ضرورت نے، جو خوشبوئیں بناتی تھیں وہ اب خنجر بناتی ہیں، کمال ہے۔ تو مجھے وہ یاد آ گیا۔ تو چلیں سر اپنی خوبصورت سی ایک غزل سنائیں ہمیں۔ نعت پہلے آپ کی میں جی بسم سناؤں۔ اللہ جی۔ میں نے ایک نعتیں خاصی نعتیں لکھی ہیں، جس میں ایک میں نے جو مجھے بہت پسند آئی تھی وہ ایک التجا تھی بحضور انور، وہ یہ تھی کہ میرا نام نسیم ہے اور میں نے ہوا کو مخاطب کیا تھا، ہوا نسیم کا مطلب ہی ہوا ہوتا ہے، تو اس میں تھا کہ اس سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آتی جاتی رہتی ہے تو ان کے در پہ عام نسیم، کہنا ملے نسیم کو بھی دید کا بس ایک جام نسیم، کھیلی ان وہ لیل سے ہے تو سانسوں سے محظوظ ہوئی، تیرے جیسی قسمت کس کی، کس کا ہے یہ کام نسیم، جالی کے اس پار بھی تو جاتی ہوگی باد نسیم، تیرے جیسا نام ہے میرا پہنچا دے میرا سلام نسیم، روزے تک رسائی تیری ہے اسی لیے اتراتی ہے، روزے تک رسائی تیری ہے اسی لیے اتراتی ہے، مجھ کو بھی بتلا دے کیسے ہیں وہ در اور بام نسیم، ذوق دیدہ بڑھتا جائے سفر کا مجھ کو اذن ملے، ادب سے ان کے آگے جھک کے دینا یہ پیغام نسیم، سنیے گا ذرا کہ لا کر خوشبو ان کے در کی میری روح معطر کر دے، لا کر خوشبو ان کے در کی میری روح معطر کر دے،
تو بھی تو نسیم ہے اور میرا بھی ہے میرا نام بھی ہے نسیم. نام نسیم. واہ 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 بسے رہیں خیالوں میں وہ کرتا رہوں مدح سرائی. واہ کاش بنے معمول یہ میرا واہ. صبح ہو یا شام نسیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملی ہے ان کے صدقے ہی میں واہ تجھ کو یہ توفیق نسیم. توفیق نسیم. ورنہ کہاں نسیم کہاں ہے ان کا ذکر تام نسیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب سر, بہت خوب ماشاء اللہ. تو اب چلیں غزل کے چند اشعار ہو جائیں. بسم اللہ. کہتے ہیں جی جی. ہر وقت تو غمگین نہ ہو, ہر وقت تو دل ناشاد نہ کر. جو بیت چکی سو بیت چکی, ان باتوں کو اب یاد نہ کر. واہ واہ. بچوں کو لیے یہ تھے, جی جی, ان میں بہت خوب, انسٹیگیشن پیدا کی بہت خوب. کہ مثلا گر زیست میں گھپ اندھیرا ہے جی جی. تو من کا دیا جلا لینا. واہ واہ. گر زیست میں گھپ اندھیرا ہے تو من کا دیا جلا لینا. تو بہر ضیا اوروں سے یوں رو رو کر فریاد نہ کر. نہ کر. واہ واہ واہ. بہت خوب بہت خوب سر, بہت خوب. پھر گوہر اسی کو ملتا ہے جو غوطہ زن ہو ساگر میں. واہ واہ. بے شک بے شک. پھر گوہر اسی کو ملتا ہے جو غوطہ زن ہو ساگر میں. یوں بیٹھ کے گمسم ساحل پہ خوابوں کا نگر آباد نہ کر. واہ واہ واہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. جی بہت خوب. چلیں جی, بہت خوبصورت اس میں میسیج بھی تھا یوتھ کے لیے, بچوں کے لیے. تو بہت خوبصورت میسیج تھا ہم سب کے لیے. تو یہ تھی ہماری آج کی سر نسیم صاحب سے ملاقات, جو آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی. تو اس کے ساتھ ہی قائد اعظم نیوز ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان اعجاز طاہر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد پھر کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.